सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। अगर तू गैर मशरूत मोहब्बत जनाब अबू तालिब की ज़ात गिरामी के साथ, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा के साथ, जनाब फातिमा ज़हरा के साथ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे दीन पे और इल्म पे जहाँ तुम्हें ये नजर आता है खता इज्तिहादी थी, खता का वकूअ मुमकिन है, खता हो सकती है, इम्कान खता तुझे अपने घर में नजर नहीं आता, तुझे नबी के घर में नजर आता है, तू जन्नतें तकसीम करता फिरता है, तू जमाने को जन्नतें देखता है, जो तेरे जैसा लिबास पहनेगा वो जन्नती होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला व बि कुरआनिन इमामा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामर नाज़रीन, मौसूफ़ का क्लिप तो आपने समाअत फरमा लिया होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रखूं। कुछ अरसा कबल जो है वो हमने एक मसले के एतबार से इनकी गिरफ्त की थी 92 न्यूज़ पर बैठकर जो इन्होंने बात की थी, उसकी भी मैं इंशाल्लाह वजाहत आगे रखूँगा। इनका नाम जो है वो सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी शाह साहब, ये इस मौसूफ़ का नाम है, और ये बेटे हैं बोकन शरीफ वाले जो सैयद जाहिद सिद्दीक शाह साहब हैं, ये उनके बेटे हैं, और गालिबन बेहरा शरीफ से शायद ये फारिग तहसील हैं या इस तरह का जो सुनने में आया है, जहाँ तक ये वो हैं। और इनके चेहरे से आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दुश्मनी देखकर ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि इनका ताल्लुक़ एक तहरीक के साथ है, जिस तहरीक का नाम मिनहाजुल कुरान है, जिसका खुद साख्ता कायद और मुजद्दिद मुजतहिद पता नहीं क्या क्या जिसको अलक़ाबात देते हैं, वो ताहिरुल कादरी है, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ दुश्मनी इनके जहनों में डाली और आज इनके चेहरों पर वो नज़र आ रही है। तो बहरहाल आपने मौसूफ़ का क्लिप तो समाअत फरमा लिया कि किस तरह लान तान हो रहा था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम पर, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ताबईन और 1400 साल के आइमा और अक़ीदा अहले सुन्नत पर। इसको मैं इंशाअल्लाह वज़ाहत आपके सामने सारी रखूँगा। ये मौसूफ़ किस तरह जोश और जज्बे के अंदर कह रहे थे कि लानत भेजता हूँ ऐसे दीन पर, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और ऐसे इल्म पर कि जिसके अंदर ख़ताए इज्तिहादी वाला अक़ीदा हो कि ख़ता इज्तिहादी हो गई, ख़ता का वक़ू हो, ख़ता का इम्कान हो। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इम्कान ख़ता का अक़ीदा जो है वो तो 1400 साल से आइमा में से हर इमाम का रहा है, 1400 साल से अक़ीदा है, और अक़ीदा अहले सुन्नत भी यही है। या तो फिर राफ़ज़ियत खुल के बयान करें ना, आप क्यों नहीं खुल के राफ़ज़ियत बयान करते? आपका कायद भी है वो जाकर राफ़ज़ियों की गोद में बैठता है, उनकी बोली बोलता है, और सहाबा किराम अहले सुन्नत का खाकर, अहले सुन्नत के टुकड़ों पर पलकर, अहले सुन्नत के स्टेजों पर बैठकर आप राफ़ज़ियत बयान करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करूँगा कि इतनी दुख की बात है कि देखें तमाम आइमा का अक़ीदा अहले सुन्नत है यही कि सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया मासूम अनिल ख़ता हैं, यानी मुतलक जो ख़ता की निस्बत है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ भी नहीं होती, मासूम अनिल ख़ता हैं। इज्तिहादी ख़ता की निस्बत भी अंबिया की तरफ हो जाती है। मैं इंशाल्लाह आगे चल के मुकम्मल इसकी भी गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो ख़ता इज्तिहादी के बारे में फरमाया। अब तमाम आइमा का ये अक़ीदा है कि मासूम अनिल ख़ता कौन है? अंबिया हैं, और जो अंबिया के अलावा हैं वो मासूम नहीं है, जो गैर अंबिया हैं वो महफूज अनिल ख़ता हैं, यानी इम्कान ख़ता वहाँ पर मौजूद होता है। अब तमाम अंबिया का ये अक़ीदा है कि इम्कान ख़ता मौजूद होता है जो अंबिया के अलावा हैं, जिसके अंदर अहले बैत भी शामिल है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी शामिल हैं, और तमाम जो औलियाए उम्मत हैं वो उसमें शामिल हैं, कि जो अक़ीदा ये है कि वो इम्कान ख़ता वहाँ पर मौजूद होता है। अब इन्होंने कहा कि इम्कान ख़ता वाला जो अक़ीदा है माज़अल्लाह उस पर भी मैं क्या करता हूँ? लानत करता हूँ, यानी अक़ीदा अहले सुन्नत पर लानत। फिर इन्होंने कहा ऐसे दीन पर भी माज़अल्लाह लानत करता हूँ। ये उसी के मुतरादिफ है कि जो रवाफ़िज़ ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि हम ना उस खुदा को मानते हैं ना उस नबी को मानते हैं जिसके खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, माज़अल्लाह। उसी के मुतरादिफ इन्होंने अल्फाज बोले कि हम उस अकीदे को भी तस्लीम नहीं करते, उस दीन को भी, यानी माज़अल्लाह लानत जो की है उस पर, अस्तग़फिरुल्लाह, इतने बड़े अल्फाज बोले। इनको इतना नहीं पता कि इस लानत ये जो मैं हमला कर रहा हूँ ये तो 1400 साल के आइमा पे हमला हो रहा है,
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جس دین کا نام لے کے میں لعنت کر رہا ہوں اس دین کا نام اور کوئی نہیں بلکہ دین اسلام ہے۔ اتنی دشمنی ہے آپ کو دین اسلام سے، تو کھل کے کیوں نہیں بغاوت کرتے دین اسلام سے؟ اس طرح چھپ چھپ کے الفاظ کیوں بولتے ہو دین اسلام کے خلاف اور پھر عقیدہ اہل سنت کے خلاف؟ ہم پہلے بھی آپ کا ایک لونڈا جو تھا اس کے لحاظ سے ہم واضح کر چکے، پھر آپ کے لوگوں کے فون آئے ہمیں کہ اس کا کوئی منہاج القرآن سے تعلق نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کہ اس نے جو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مناظرہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ کے قائد نے اور کچھ نہیں سکھایا، صرف اور صرف کیا سکھایا؟ آپ کو رافضیت سکھائی ہے۔ اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت میں کچھ گھنٹے خطاب کر کے کچھ کتابیں لکھ کے اس کو سیڑھی بنا کے آپ رافضیت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں صرف اور صرف یہ الفاظ مجبوراً استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ عقیدہ اہل سنت سے بغاوت پر تل آئے ہیں۔ اب یہاں پر میں ان کے خود ساختہ مجدد اور قائد کی یہاں پر ایک کلپ پیش کر کے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس پر بھی لعنت کریں گے؟ اور مجھے اس کے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں آپ کے سامنے طاہر القادری کا یہ کلپ رکھ رہا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں ذرا۔ سنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی تھی، آپ کا اجتہاد تھا۔ جیسے رویت باری تعالیٰ، دیدار باری تعالیٰ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا، ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے، چونکہ ان کے اوپر صحابہ کرام کی وہ روایت جو انہوں نے آقا علیہ السلام سے مرفوعاً بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا، 30 روایتیں ملتی ہیں، 30۔ ہم اس پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیدار کیا، چونکہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اجتہاد پر اپنے فہم پر ہے، سو اس کو ہم نہیں مانتے۔ آقا کی حدیث مقدم ہے۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے مسئلہ فدق پر کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبض و تصرف میں رہا عمر بھر مال فے، فدق سمیت باقی اموال، اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے، یہ ایک سوال تھا ذہن میں۔ وصال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اب تشریف لے جانا اور پوچھنا کوئی جی، تو آپ کے جو قائد ہیں خود ساختہ مجدد، وہ جناب رویت باری تعالیٰ والے مسئلے کو وہ فدق پر قیاس کر رہے ہیں کہ رویت باری تعالیٰ کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ خطا پر مانتے ہیں اور خطا اجتہادی پر مانتے ہیں۔ آپ کو آج تک اتنا ہی نہیں پتا چلا، پتہ نہیں کہاں آپ جھگ مارتے رہے ہیں اور جی میں علم حاصل کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں آپ، کہ آپ کو اتنا نہیں پتا چلتا کہ خطا اجتہادی وہ کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں کہ جس کے بارے میں آپ اٹھ کے اور جذبات میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا آپ گفتگو کریں۔ آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی تھی؟ اس وقت آپ کو اپنے اوپر آپ نے لعنت نہیں کی تھی جس وقت آپ نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف گناہ کی نسبت کی تھی؟ اس وقت آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ اندلوسی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو کردار ہیں اس واقعے میں، ایک جناب آدم کا ہے اور اسے ذات آدم نہ سمجھیے، یہ نفس آدمیت ہے جو قیامت تک چلنا ہے۔ تو ایک آدم کا کردار ہے اور دوسرا ابلیس کا۔ اور آدم علیہ السلام کا کردار کیا ہے کہ اگر ان سے گناہ ہوا تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، ان سے گناہ ہوا تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، ان سے گناہ ہوا تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا۔ ابلیس نے اعتراف نہیں، اس نے اصرار کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ندامت، خود ندامت کا احساس ہوا۔ پھر 300 سال جس طرح ارشاد فرمایا گیا ملامت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، پھر توبہ کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ۔ ذرا دیکھیے نا، غور کیجیے اس واقعے میں یہاں پر آپ کو ذرا آئینہ دکھا رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پر تو لان تان کرنا بہت جو ہے وہ یاد آ گیا کہ جہاں لان تان پورے 1400 سال کے آئمہ پر ہو رہی ہے اور عقیدہ اہل سنت کی دھجیاں آپ اڑا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی یہ بک بک جا رہی ہے، تو آپ کو اس وقت ذرا شرم نہیں آئی تھی کہ جب آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک نبی تھے، کیوں آپ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں عشق اہل بیت ہے، صحابہ کا عشق ہے، تو آپ یہ تمہید باندھتے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر کے اندر خطا نظر نہیں آتی، تمہیں جو ہے وہ نظر آتی ہے خطا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نظر آتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں بے وقوفو، کم از کم اتنا تو سمجھ لو کہ وہ خطا کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، بلکہ اس خطا سے تو ایک اجر ملتا ہے، اور وہ اجتہاد میں خطا ہوتی ہے، اور اجتہاد میں خطا ہوتی وہ ہے کہ جب دل کے اندر کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو بلکہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ مسئلہ کیا گیا ہو، لیکن اس مسئلے کے لحاظ سے بندہ ثواب پر نہ رہے تو اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، اور یہ خطا تو انبیاء کی طرف بھی ہوئی ہے، اور تمہارا طاہر القادری جو ہے اس نے بھی نسبت کی ہے، اور مغالطے کے الفاظ اس نے فدق کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لکھے ہیں، وہاں پر تمہیں کوئی لان تان یاد نہیں آئی، تمہیں لان تان یاد آتی ہے تو ایک شخص
شخص کے بغض کے اندر تم اس قدر آگے نکل جاتے ہو کہ 1400 سال کہ جو آئمہ ان کا حیا بھی تمہارے دل کے اندر نہیں رہتا۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب چاہیے اس بات کا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بے دھڑک ہو کر تم وہاں پر لفظ بولو کہ خطا اجتہادی، اب ہو جاؤ رافضی، کھل کے رافضیت بیان کرو، یا پھر کہو کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے نہیں، تو اگر گھرانے میں مانتے ہو تو پھر مانو اس بات کو کہ تمہارا خود ساختہ مجدد بھی اس بات کا قائل ہے، اور ائمہ اہل سنت بھی، اور 1400 سال سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا جو اجتہاد فرمایا رؤیت باری تعالیٰ کے لحاظ سے ہو یا پھر جنگ جمل کے لحاظ سے ہو، پھر مجھے بتاؤ نا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تمہارا قائد خود کہہ گیا یہاں پر، اس نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی اجتہاد تھا، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجتہاد ہے، دوسری طرف سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجتہاد ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مجھے جواب چاہیے کہ ان دونوں کے اجتہاد میں سے، دونوں ہستیوں کے اجتہاد میں سے صواب پر کون تھا اور خطا پر کون تھا، اور پھر اس کے بعد نشاندہی کرنے کے بعد یا تو پھر کھلم کھلا رافضی بنو اور کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن تان معاذ اللہ استغفر اللہ، یا تو پھر اگر ذرا سی شرم اور حیا ہے تو پھر مجھے یہ عقیدہ بیان کر کے بتاؤ کہ تمہاری لعنت کس قدر اور کن کن ہستیوں پر جاری ہے۔ تمہیں اتنا نہیں پتہ چل رہا کہ 1400 سال سے جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے آپ اس عقیدے پر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ 1400 سال سے عقیدہ ہے کہ محفوظ عن الخطا ہیں، انبیاء کے علاوہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں صرف اور صرف انبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرما دیا کہ ان سے اجتہادی خطا ہو گئی۔ اب سرکار کے بارے میں کیا کہو گے کہ سرکار نے خود ایک نبی کے بارے میں کہا کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو گئی۔ اور آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ تو اتنے پتہ نہیں کیا آپ کے ذہنوں کے اندر بات بیٹھ گئی ہے کہ آپ کو اتنا ہی نہیں پتہ چل رہا، عوام الناس و عوام الناس رہے، آپ لوگ جو اپنے آپ کو خواص کہتے ہیں، آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ خطا اجتہادی ہوتا کیا ہے۔ سرکار کا فرمان موجود ہے بخاری کے اندر، سرکار نے فرمایا کہ جو خطا جو اجتہاد کے لحاظ سے ثواب پر ہوتا ہے اس کو 2 اجر مل جاتے ہیں، جو اجتہاد کے لحاظ سے خطا پر ہوتا ہے اس کو 1 اجر مل جاتا ہے۔ گناہ تو پھر بھی کسی کو نہیں ہوتا، عیب تو کسی کے اندر پھر بھی نہیں ہوتا، نقص تو کسی کے اندر پھر بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سوال قرض ہے آپ پر کہ جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف اجتہاد کے اندر خطا کی نسبت ہو گئی، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے اجتہاد میں خطا کی نسبت اس طرف ہو گئی، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور آپ کی جو لعنت ہے وہ دین اسلام پر کس طرح جا رہی ہے، اور پھر ان کے بارے میں آپ کی لعنت کس طرح وہاں تک پہنچے گی۔ تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ پہلے بھی ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے آئیں بائیں شائیں کر کے اپنا رجوع ریکارڈ کروانے کی کوشش کی، تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آئیں بائیں شائیں کر کے رجوع کیا، کم از کم رجوع کیا تو ہے۔ آپ کو خود اس وقت شرم نہیں آئی کہ جب آدم علیہ نبی علیہ السلام کی طرف آپ نے نسبت کر دی تھی؟ تو یہاں پر یہ سوال آپ پر قرض ہیں، آپ نے ہمیں بتانے ہیں۔ آپ کا پہلے بھی ایک بندہ بھگوڑا بنا ہوا ہے، اس نے آج تک ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیے، اور آج آپ بھی سوالات، یہ قرض ہیں آپ پر کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ خطا اجتہادی کا عقیدہ ہوتا ہے تو پھر اس کا عقیدہ رکھنے والے وہ کیا ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں سے آدم علیہ نبی علیہ السلام پر میں دوسرے انبیاء کی ابھی یہاں پر بات نہیں کرتا کہ جن کے لحاظ سے آپ کے تعلق قادری نے بھی لکھا اور ائمہ نے بھی لکھا کہ خطا اجتہادی واقع ہوئی، میں صرف آدم علیہ نبی علیہ السلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے آپ پر سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ان کے لحاظ سے جو عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ اہل سنت سے یہ جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت عطا فرمائے یا پھر ان کو نیست و نابود فرمائے اور ان سے امت مسلمہ کی جان چھڑوائے۔ ایسے لوگ جو عقیدہ اہل سنت کی بربادی پر تل چکے ہیں اور عوام الناس کو جو ہے وہ ایک گڑھے میں پھینکنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔